अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। दर्स मसनवी की आज की हमारी ये चौथी नशिस्त है। गुज़िश्ता की नशिस्त में हमने मसनवी के जिस शेर पर इख्तिताम किया था वो था दर नयाबत हाल पुख्ता हेज खाम पस सुखन को ताह याबत वस्सलाम। यानी कोई नाकिस आदमी कामिल का हाल मालूम नहीं कर सकता। एक जाहिल एक आलिम के इल्म का क्या मेयार है, क्या स्टैंडर्ड है, वो पता नहीं कर सकता। एक अनपढ़ गंवार किसी साइंटिस्ट के नॉलेज के लेवल को चेक नहीं कर सकता। अगर किसी के नॉलेज के लेवल को चेक करना है तो या तो आप उनके लेवल के रहना या उनके लेवल से ज़्यादा रहना। कम वाले आगे वालों का हाल नहीं जान सकते। अब यहाँ तो जो जिक्र है कि इंसानों में कुछ लोग नाकिस होते हैं, उनकी अक्ल एकदम नाकिस है। बड़ी बातों को वो समझ नहीं सकते, अहम बातों को वो समझ नहीं सकते। बाज़ ऐसे असरार और रमूज़ होते हैं जिनको वो जान नहीं सकते। उनको समझाने की कोशिश भी की जाए तो वो समझने की सलाहियत ही नहीं रखते। ऐसे लोग होते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतने कामिल होते हैं, इतने पुख्ता होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने उनके अहवाल आगे निकल चुके होते हैं कि उनकी बातों को समझना इनके लिए नामुमकिन हो जाता है। तो जो बड़े लोग जो होते हैं, जब भी कोई ख़ास बातें लोगों के सामने बयान करते हैं, कुछ अंदरूनी बातें बयान करते हैं, कुछ बातिनी बातें बयान करते हैं, तो एक लिमिट तक ही करते हैं। उसके बाद अपने आप को रोक लेते हैं, आगे की बात बयान नहीं करते। यहाँ पर वही बता रहे हैं मौलाना रूम के दर नियाबत हाल पुख्ता हेज खाम, कोई नाकिस कोई हेज पुख्ता आदमी के हाल को जान नहीं सकता। तो पस सुखन को ताह याबत वस्सलाम, तो अपनी गुफ्तगू को कम करो, शॉर्ट करो, ख़त्म करो। यानी जो मौजू यहाँ पर मौलाना रूम बयान कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब इससे आगे बयान करना मुनासिब नहीं है, लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू को रोक रहा हूँ। लेकिन गुफ्तगू को तो रोक रहे हैं, एक पर्टिकुलर मौजू को, चूँकि वो उसके लेवल के आगे जा रहा है इसलिए उसको रोक रहे हैं। लेकिन अपनी जो काम की बातें जो आप बयान करने वाले हैं वो उसको नहीं रोक रहे हैं, अब ये जारी है। अब कुछ और बातें हैं जो बयान की जाती हैं, उसको जो समझाने के काबिल है, जो इंसान समझ सकता है, उसको कुछ हिकायतें बयान करके, कुछ मिसालें देके, कुछ छोटी छोटी स्टोरीज़ के ज़रिए समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। अब ये भी जहाँ जहाँ जो बात आप बयान करते जाएंगे वहाँ पर ये बात वाज़ेह करते जाएंगे। आप देखेंगे आगे आपको आएगा कि हर बात हर कोई नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता। और ये जो मैदान है, जिस मैदान के मौजू पर ये किताब है, इसका ताल्लुक़ रूहानियत से है। और रूहानियत बातिनी चीज़ है, नज़र आने वाली चीज़ नहीं है। रूह से मुताल्लिक़ है, रूह नज़र नहीं आती। तो चूँकि रूहानी बातें हैं, लिहाजा ये बातें हर एक के मैदान की नहीं है। और इसमें जो सबसे अहम बात है, रूहानी तरक्की का जो राज है, जो की है, की टू सक्सेस इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, रूहानी दुनिया में तरक्की का राज, उसकी कुंजी, और वो है इश्क। आप शुरू से लेकर आखिर तक मौलाना रूम अपनी मसनवी में हर जगह पर इश्क पर जोर देते रहे। अब यहाँ पर जो अशार आगे शुरू हो रहे हैं, मैं उस पर रोशनी डालने से पहले ये बताता चलूँ, क्योंकि जब तक आप इश्क को समझेंगे नहीं तब तक मौलाना रूम की बातें आपको समझ में आने वाली नहीं है। आप सिर्फ इश्क इश्क कहते जाते हैं, तो इश्क बोलते किसको हैं, इश्क का मतलब क्या है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हमारे माशरे में इश्क एक अजीब व गरीब माना में, इश्क मजाजी के माना में मुस्तमिल होता है। हम लोग
عشق حقیقی کے باب میں صرف محبت کے لفظ تک اکتفا کرتے ہیں. محبت، عقیدت، تعلق، نسبت، اس طرح کے الفاظ عشق حقیقی کے میدان میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. جہاں عشق کی بات آ جائے فوراً عشق مجازی کی طرف چلے جاتے ہیں. اور کچھ تو ایسے جاہل ہیں. میں نے ایک کوئی نام نہاد عالم کا ویڈیو کلپ دیکھا تھا جس میں اس نے عشق کے خلاف بہت کچھ بیان کیا. وہ کہتا ہے کہ اللہ رسول نے صرف محبت کی بات کی ہے، عشق کی کوئی بات نہیں کی ہے. قرآن پورا شروع سے آخر تک اٹھا کے دیکھو، عشق کا لفظ ہی نہیں ہے. حالانکہ عشق عربی زبان کا لفظ ہے لیکن پورے قرآن میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. احادیث میں جا کے دیکھو، پوری حدیث میں کہیں بھی یہ لفظ عشق استعمال ہی نہیں ہوا ہے. یہ عشق چھاڑنا، یہ عشق کھیلنا، یہ عاشقی کرنا، یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دراصل یہ ایک جہالت ہے جو تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. عشق عربی زبان کا ہی لفظ ہے. اب قرآن حدیث میں کیوں استعمال نہیں ہوا ہے، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کیے دیتا ہوں. پھر سے پہلے جان لیجیے کہ عشق جو عربی ورڈ ہے، عشقہ بھی ہوتا ہے، عشیقہ بھی ہوتا ہے. دونوں ابواب میں اس کا استعمال ہوتا ہے. اور اس کا جو مصدر ہے وہ عشق بھی ہوتا ہے، عشق بھی ہوتا ہے اور معشق بھی ہوتا ہے. عشقاً، عشقاً، معشقاً، تینوں مصدر اس کے استعمال ہوتے ہیں. اور دونوں مصدروں سے، دونوں باب سے اس کے معنی ایک ہی ہیں. کیا ہے؟ شدت الحب، محبت کی شدت، ایکسٹریم لو. محبت، حب، یہ محبت کے معنی میں استعمال ہوا. اور عشق ہوتا ہے شدت الحب، یا پھر یوں سمجھیے کہ افراط الحب والولوع، یعنی محبت اور تعلق خاطر، دل سے دل کا تعلق، اس معاملے میں تھوڑا آگے نکل جہاں، اس کا نام ہے عشق. یہ عشق کا لفظ جو ہے اور بھی بہت سارے معنوں میں استعمال ہوا ہے عربی میں. عشقتو کہتے ہیں کسی چیز کے ساتھ اپنا دل ملا دینا. میں نے اس کے ساتھ اپنا دل ملا لیا، یہ معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے عشق. عشقتو، میں نے دل ملا لیا. تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور معنی اس کے یہی ہے، محبت کے آگے کی منزل. مطلب محبت، جب تک محبت کا لیول ہوتا ہے وہ محبت ہوتی ہے. جب اس لیول سے افراط میں چلی جاتی ہے، ایکسٹریم ہو جاتی ہے، تو یہ عشق بنتا ہے. اور اللہ رسول نے قرآن و حدیث میں عشق پر زور نہیں دیا ہے. یہ بات بالکل درست ہے. صرف محبت ہی کہی ہے. محبت محبت محبت، یہاں تک کہ ایمان کو محبت کے اوپر لازم و ملزوم کر دیا. محبت نہیں تو ایمان نہیں. ایمان کے لیے محبت ضروری ہے. یہاں تک کہ خود اپنی جان سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی ہر چیز سے زیادہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرنا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب یہاں پر لفظ محبت استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک اور لفظ کا اضافہ کیا. کیا کیا؟ اشد حبا للہ، شدید محبت کرتے ہیں. تو اگر اس کا آپ عربی میں ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ عشق کرتے ہیں. لفظ استعمال نہیں ہوا لیکن اس کے پورے معنی جو عشق کے معنی ہیں پورے استعمال ہیں. اب رہا یہ کہ عشق کو لازم نہیں کیا گیا ہر مسلمان پر. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت ایسی چیز کا نام ہے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے بندوں پر اتاری اور ان کی استطاعت کے مطابق احکام وضع فرمائے، احکام صادر فرمائے. کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، انسان کیا کیا کر سکتا ہے، انسان کی کیا کیا کمزوری ہے، کون کون کتنا کتنا کر سکتا ہے، وہ حساب سے شریعت کے احکام نافذ کیے گئے. اور شریعت ہر کسی کے لیے ہے. دیکھیے کسی کی کیپیسٹی کم ہے، کسی کی کیپیسٹی زیادہ ہے، لیکن شریعت سب کے لیے ہے. شریعت کے سامنے کوئی بندہ مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. نہیں، جو منیمم ضروری ہے اتنا ہی رکھا گیا ہے. 35% مارکس لانا تو کمپلسری ہے، چاہے آپ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہو یا نارمل اسٹوڈنٹ ہو. پاس ہونے کے لیے آپ کو 35% مارکس لانا ہی لانا ہوگا، نہیں تو آپ پاس نہیں ہوں گے. یہ شریعت ہے.
لیکن چونکہ میں نے بتایا کہ عشق کا میدان ہر انسان کے لیے نہیں ہے، عشق کا میدان ہر انسان کے لیے نہیں ہے. دس از اونلی فار بریلینٹ اسٹوڈنٹس، جو آگے جانا چاہتا ہے، جو آگے ترقی کرنا چاہتا ہے، جو عشق کے اسرار و رموز جاننا چاہتا ہے، جو عشق کے نتائج سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور جو کیپیسٹی رکھتا ہے، اس کے لیے عشق ہے. تو کچھ لوگوں کے لیے ہے، کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو جو چیز کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہے وہ شریعت میں کیسا ہوگی؟ شریعت تو سب کے لیے ہے. تو اسی لیے عشق کے میدان کی باتیں صرف اہل علم، اہل دل، اہل تقوی یہ لوگ کرتے رہے. اور جو مفکرین ہیں اسلام کے، جو بڑے بڑے مفکرین گزرے ہیں صوفیاء کے علاوہ، جو غیر صوفی مفکرین ہیں، آپ ان کی تاریخ بھی پڑھیے، پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی کسی نہ کسی درجے میں عشق کا ذکر ضرور کیا ہے. کیونکہ سارے روحانی ترقی اور سارے روحانی مدارج وہ عشق سے ہی حاصل ہوتے ہیں. محبت تو صرف جسٹ کامیاب کرنے کی چیز ہے. آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ بڑا آدمی بننا ہے، کچھ آگے ترقی کرنا ہے تو عشق کے میدان میں جانا پڑے گا. پاسنگ مارکس سے آدمی دنیا میں بہت آگے ترقی نہیں کرتا. جو بریلینٹ ہوتا ہے وہ صرف پاسنگ مارکس کو نہیں دیکھتا، وہ تو پرسنٹیج آف مارکس دیکھتا ہے، وہ تو رینک دیکھتا ہے، وہ تو گریڈ دیکھتا ہے. پاسنگ مارکس کو تو دیکھتا ہی نہیں. تو یہاں پر دیکھیے آپ عشق کیا چیز ہے. بہت سارے الفاظ عشق کے لیے استعمال ہوتے ہیں مختلف طریقے سے. کوئی اس کا نام خود آگے ہی رکھتا ہے، اپنے آپ کو پہچان کر، اللہ کو پہچان کر، یا معرفت رکھتا ہے، اللہ کو پہچاننا. بندہ اپنے آپ کو پہچانے اور اللہ کو پہچانے تو عشق خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. کچھ لوگ اس کو وجدان کہتے ہیں. انسان کی فطرت میں ہے عشق کا مادہ، وہ اس کو نکھارتا ہے. یہ کچھ لوگ اس کو شعور باطنی بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ عشق انسان کا شعور باطنی ہے. جس کا شعور باطنی جتنا زیادہ ہوگا عشق اس کا اتنا زیادہ ہوگا. کچھ لوگ اس کو جذب کہتے ہیں کیونکہ یہ انٹرنل کیفیت کا نام ہے. کچھ لوگ تو عشق اور دل ایک ہی معنی کے دو الفاظ بولتے ہیں، دل بھی وہی بات، عشق بھی وہی بات. کچھ لوگ اس کا نام شوق رکھتے ہیں. جب عشق میں آدمی شوق کے مرحلے پر چلا جاتا ہے تو یہ شوق ہوتا ہے. کچھ لوگ اس کو آرزو مندی کہتے ہیں کیونکہ عشق کا ایک گول ہوتا ہے، محبوب کی رضامندی، خوشنودی حاصل کرنا، وہ ایک اس کا شوق بن جاتا ہے. اس لیے اس کو کچھ لوگ شوق بولتے ہیں، کچھ لوگ درد بولتے ہیں، کچھ لوگ سوز بولتے ہیں، کچھ لوگ جستجو بولتے ہیں. پھر اس کے بعد جب عشق میں آدمی ڈوب جاتا ہے، جب اپنے آپ میں گم ہو جاتا ہے تو اس کا نام مستی، سرمستی، اس طرح کے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن حقیقت بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بلند درجہ ہے. پہلے تو محبت ہی اپنے آپ میں ایک بہت بلند درجہ ہے، پھر محبت کے بھی بلند درجے میں عشق ہوتا ہے. اب عشق کیا ہے؟ دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک تو وہ عشق جس کے ساتھ جنون لگا ہوا ہو، اور ایک وہ عشق جس کے ساتھ خرد لگی ہوئی ہو. خرد کہتے ہیں عقل کو، جنون کہتے ہیں دیوانگی کو. دو قسم کے، دو ٹائپ کے عاشقین ہوتے ہیں. ایک کے پاس عقل مندی زیادہ حاوی ہوتی ہے، عشق رہتا ہے، عشق کے میدان میں رہتے ہیں لیکن عقل کا استعمال کرتے ہوئے عشق کرتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جنون کی حد تک عشق کرتے ہیں، جنون میں چلے جاتے ہیں، دیوانگی کی حد تک عشق میں چلے جاتے ہیں. اپنا اپنا مزاج ہے. کسی کو کچھ بہتر لگتا ہے، کسی کو کچھ بہتر لگتا ہے، کسی کے مزاج کے حساب سے یہ مناسب ہے، کسی کے مزاج کے حساب سے وہ مناسب ہے. لیکن بہرحال یہ کہ عشق جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا عطیہ ہے، جس کو نعمت خداوندی کہہ سکتے ہیں. جب عشق آتا ہے تو عشق کرنے والے کی زندگی کے طور طریق بدل جاتے ہیں. عام لوگوں سے اس کی زندگی بہت الگ ہو جاتی ہے. عام آدمی اس کی زندگی کو، اس کے رہن سہن کو، اس کی کیفیات کو، اس کے دل کے اوپر گزرنے والے احوال کو کچھ نہیں سمجھ سکتا. لوگ اس کو دیوانہ سمجھتے ہیں اور وہ لوگوں کو دیوانہ سمجھتا ہے. جو عاشق ہوتا ہے اس کو ادب کی زبان میں، یعنی لٹریچر کی زبان میں، خاص طور سے شاعری کی زبان میں دیوانہ کہتے ہیں. جو عاشق ہوتا ہے اس کو دیوانہ کہتے ہیں. پہلے ہی وہ خرد کے ساتھ
ہوگا، لیکن بہرحال وہ دیوانہ کہا جاتا ہے۔ تو بن جاتا ہے جو بن جاتا ہے ہو کر محرم اسرار دیوانہ، تو اس دیوانے کو لگتا ہے یہ سنسار دیوانہ۔ وہ جو دیوانہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سارے انسان یہ دیوانے لوگ ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں عشق کیا چیز ہے، دیوانے پھر رہے ہیں دنیا کی طرف، اور یہ دنیا کی طرف جانے والے اس کو دیوانہ سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں کی لڑائی ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ اب یہ چونکہ عشق کے اسرار رموز سے واقف ہو گیا ہے، یہ چونکہ عشق کو سمجھ چکا ہے کہ کیا چیز ہے، وہ اس کے مزے لیتا ہے، اور پھر اس کے نتائج بھی اس کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی عشق کے شہسوار، دیکھیے آگ میں ڈالا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، نمرود کی آگ، بھیانک آگ ہے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر کوئی غم، فکر، پریشانی، خوف کچھ نہیں ہے، عشق کے بیمار ہے۔ میرا محبوب چاہتا ہے تو جانے دو۔ جبریل پوچھتے بھی ہیں کہ ابراہیم آپ کہیے، آپ حکم دیں تو میں آپ کو بجھا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ نہیں، میرا محبوب اگر چاہتا ہے تو ایسے ہی چل۔ یہ ہے عشق۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عشق جو ہے بغیر کسی خطرے کے، بغیر کسی خوف کے آگ میں کود جاتا ہے، اور عقل صرف تماشا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ تو عقل والے ہوتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ، لیکن عاشق کو معلوم رہتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تو نے۔ یہ مرحلے حاصل ہوتے ہیں عشق کو۔ ایک جست، عشق کی جست کہتے ہیں ایک چھلانگ۔ عشق جب ایک چھلانگ مارتا ہے تو عاشق زمینوں اور آسمانوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ عشق کی ایک چھلانگ نے عاشق کو زمین و آسمان کے پار پہنچا دیا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ زمین اور آسمان کے اتنے بڑے اتنے بڑے اتنے بڑے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک عقل مند آدمی یہی سمجھ رہا ہے آسمان کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ تو آسمان ہی کا انکار کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی حد نہیں ہے۔ وہ عقل والے لوگ ہیں، ان کی عقل جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ہی مانتے ہیں، لیکن ایک عاشق جو ہے ایسی چھلانگ مارتا ہے کہ آسمان کے آگے نکل جاتا ہے۔ اس طرح سے بہت سارے اشعار آپ کو علامہ اقبال کی شاعری میں ملیں گے، کلام میں ملیں گے، جو عشق کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ غور سے دیکھو تو عشق ہی اللہ تعالیٰ پیام دے کر اپنا رسول بنا کر بھیجتے ہیں عشق، اور عشق ہی اللہ کا کلام ہے۔ عشق ہی مصطفیٰ کا دل ہے جس کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ بھی عشق ہی ہے۔ جبریل علیہ السلام کا جو دم ہے، جو پھونک ہے، جو آپ کی وحی لا رہے ہیں، وہ سب عشق ہے۔ ادھر سے ادھر جاؤ، عشق ہی عشق، عشق ہی عشق، سارے عشق کے تماشے ہیں۔ عشق کی گرمی سے ہے مارکہ کائنات، علم مقام صفات، عشق تماشا ذات۔ اب یہاں علم اور عشق کو کمپیئر کرتے ہیں علامہ اقبال کہ دنیا کی کائنات کا جو مارکہ ہے وہ صرف اور صرف عشق کی گرمی سے قائم ہے۔ اگر یہ عشق کی گرمی ختم ہو جائے تو یہ مارکہ بھی ختم ہو جائے۔ علم اگر صفات کا مقام ہے، اللہ کے صفات کو جاننے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اس کے صفات کی علم کے ذریعے، نالج کے ذریعے آپ کو معلوم ہوتا ہے، وہ نالج کے ذریعے اللہ کی صفات کا علم حاصل کرتا ہے، صحیح بات ہے، وہ علم سے حاصل ہوگا۔ لیکن اگر اس ذات کا تماشا دیکھنا ہے تو وہ علم کام نہیں کرے گا، وہاں عشق کام کرے گا۔ علم مقام صفات، عشق تماشا ذات۔ علم ہے پہلا سوال، عشق ہے پنہا جواب۔ علم ایک اپنے آپ میں ایک سوال ہے جو نمایاں ہوتا ہے آپ کے ساتھ۔ عشق ایک کوشچن ہے، علم ایک کوشچن ہے، آپ کے سامنے سوال بن کر ابھرتا ہے۔ علم، اسی کا نام تو علم ہے۔ آسکنگ از علم، از نالج۔ علم سوال ہے، اور فرماتے ہیں کہ عشق
جواب ہے، اور یہ جو علم ہے سوال ہے، یہ کھل کے آنے والا سوال ہے، اور عشق جو جواب ہے وہ چھپا ہوا جواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشق اگر جواب دے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اب آپ آگے کے اشعار میں پڑھیں گے، مولانا روم کہتے ہیں کہ عشق ایک ایسی چیز کا نام ہے جو بولنے سے سمجھ میں نہیں آتی، سننے سے سمجھ میں نہیں آتی۔ نہ بولنے والا سمجھا سکتا ہے، نہ سننے والا سمجھ سکتا ہے، بلکہ کر کے دیکھو۔ عشق کیا ہے جاننا چاہتے ہو تو کر کے دیکھو، اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ گنا کیسا ہوتا ہے میں نہیں بول سکتا، میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میٹھا ہوتا ہے۔ میٹھی تو اور کئی چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا۔ گنا کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے۔ ارے میٹھے تو اور کئی چیزیں ہوتی ہیں، گنے کی کیا خصوصیت ہے نہیں بیان کر سکتے بھائی، کھا کے دیکھو۔ تو یہ کھا کے دیکھو والا مسئلہ ہے، اسی طرح اس میں بھی کر کے دیکھو۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بادا در جوشش گدائے جوش ماست، بادا در جوشش گدائے جوش ماست، چرخ در گردش اسیر ہوش ماست۔ شراب میں جو جوش ہے، شراب پینے والا اس شراب کے جوش کی وجہ سے اپنے میں سے نکل جاتا نا، تو شراب کے اندر ایک قسم کا جوش رہتا ہے جو انسان کے حواس کو معطل کر دیتا ہے۔ شراب پینے والا آدمی شراب کے نشے میں اتنا دھت ہو جاتا ہے کہ اس کو خود یہ احساس نہیں ہوتا۔ بعض وقت جب بہت زیادہ نشہ چڑھ جاتا ہے، کیا کر رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، کچھ احساس نہیں رہتا، اپنے ہوش گنوا بیٹھتا ہے پینے والا، جس کو نشہ چڑھ جاتا ہے۔ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ شراب میں بھی ایک نشہ ہے اور عشق میں بھی ایک نشہ ہے، لیکن شراب کا نشہ عشق کے نشے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ شراب کا نشہ عشق کے نشے کا محتاج ہے۔ بادا در جوشش گدائے جوش ماست، شراب جوش میں ہمارے جوش کی محتاج ہے۔ ہمارا جوش جو ہے ویسا جوش شراب میں نہیں آتا، بلکہ یوں سمجھو کہ ہمارے جوش کی وجہ سے شراب میں جوش آیا ہے۔ چرخ در گردش اسیر ہوش ماست، اور آسمان گردش جو کر رہا ہے، آسمان کی گردش سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی کاروبار۔ آسمان تو کوئی گردش کرنے والی چیز نہیں ہے، لیکن یہ جو فضا میں جو چیزیں گردش کر رہی ہیں، سورج، چاند وغیرہ، زمین، یہ اس کو کہتے ہیں آسمان کی گردش، دنیاوی معاملات جو طے ہو رہے ہیں۔ تو یہ آسمان گردش میں ہمارے ہوش کا قیدی ہے، ہم ہوش میں ہیں، اس لیے تو دنیا کا سب کاروبار ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں، ساری مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، پہلے یہ بات سمجھو کہ یہ ساری چیزیں جو پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان چیزوں کے لیے ہم کو پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ ان چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ پوائنٹ سب سے پہلے سمجھو۔ اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جو دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، دنیا حاصل کرنے کی کوشش میں ہم لوگ جو اپنی اصل چیز کو بھلا بیٹھے ہیں، تو تم اپنی اصلیت کو سمجھو۔ جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، تم کو اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یو آر مور امپورٹنٹ۔ اپنی اصلیت کو پہچانو، اپنی اصل کو پہچانو۔ اصل چیز ہے آپ کا عشق۔ اگر آپ اس عشق کے ساتھ ہیں، متصف ہیں، اس کے کمالات اپنے اندر رکھتے ہیں، تو آپ کی طرح کا کوئی نہیں ہے۔ بادا از ما مست شد نئے ما ازو، شراب ہماری وجہ سے مست ہوئی ہے، ہم اس کی وجہ سے مست نہیں ہوئے ہیں۔ تم جو ہے شراب کی وجہ سے مست نہیں ہوئے ہو، حقیقت بات تو یہ ہے کہ شراب تمہاری وجہ سے مست ہوئی ہے۔ کالے بز ما ہست شد نئے ما ازو، اور جسم بھی ہماری وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ہماری روح کو اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جسم بنایا ہے۔ ہماری روح کو دنیا میں بھیجنا ہے نا، تو دنیا میں جسم کے ساتھ جانا پڑتا ہے، تو ہمارے لیے ہمارا جسم بنایا گیا ہے، نہ کہ یہ کہ جسم کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ تو جسم کے اوپر اتنی توجہ، اتنی اہمیت کیوں؟ بھئی آپ اپنے سے زیادہ اپنے گھوڑے کو کھانا دیتے ہیں؟ خود بھوکے رہتے ہیں، گاڑی میں پیٹرول زیادہ ڈالتے ہیں؟ ایسا تو نہیں کرتے۔ گاڑی آپ کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے۔ پہلے خود کھاؤ، اس کے بعد
پیٹرول ڈلاؤ، پہلے خود دانا کھاؤ، بعد میں اپنے گھوڑے کو چارہ دو۔ تو یہ جو آپ کا جسم ہے یہ آپ کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اور آپ ساری کی ساری توجہ اپنے جسم پر لگائے ہوئے ہیں، روح کو بلا بیٹھے ہیں۔ بر سمائے راست ہر کر ہر کس شیر نیست۔ مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اچھی بات، سچی بات سننے پر ہر شخص قدرت نہیں رکھتا۔ پریشانی یہ سچی باتیں حقیقت پر مبنی باتیں ہیں۔ These are the realities of life, actual life۔ جب بیان کیے جاتے ہیں ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو میں ہر مرغ کے انجیر نیست۔ ہر حقیر پرندہ، ہر ویلیو لیس برڈ، اس کی خوراک انجیر نہیں ہوتی۔ بڑے پرندے جو ہوتے ہیں وہ انجیر کھاتے ہیں۔ جس طرح سے انجیر بہت قیمتی اور بہت کام کی چیز ہونے کے باوجود ہر پرندے کی خوراک نہیں بنتی، وہ کسی پرندے کو ملتی ہے خوراک، انجیر جیسی خوراک، ویسے ہی عشق ایک ایسی چیز ہے، سچی بات، حقیقت پر مبنی بات ایسی چیز ہے جو ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اب آپ نصیحت فرماتے ہیں، بند بے گسل باش آزاد ہے پسر، چند باشی بندے سیمو بندے زر۔ اے بیٹا، اے بچے، اس قید کو توڑ ڈال۔ تو جو اس جسم کی خول میں پھنسا ہوا ہے، اپنی اصلیت کو بھلا بیٹھا ہے، اس کو توڑ ڈال۔ یہ تو قید میں ہے، دنیا کے پیچھے جو بھاگ رہا ہے، اپنے جسم کو سدھارنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اپنے جسم کو پالنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، کھانا پینا اوڑھنا بھی، اچھے کپڑے پہننا، بننا سنورنا، ساری توجہ تیری اس جسم کے اطراف گھوم رہی ہے۔ یہ اصل نہیں ہے تیری، یہ قید ہے، یہ اپنے آپ کو تم نے باندھ کر رکھ لیا ہے۔ اس کو توڑ ڈال، جسم کی طرف سے لاپرواہ ہو جا، روح کی طرف توجہ کر۔ اب آ ادھر میدان میں۔ چند باشی بند سیمو بند زر۔ کب تک رہے گا چند باشی، کب تک رہے گا بند سیم، چاندی کا غلام، بند زر، سونے کا غلام۔ کب تک یہ سونا چاندی کے پیچھے بھاگتا رہے گا؟ گر بریزی بہر را در کوزے، چند گنجت قسمت یک روزے۔ اگر تو دنیا کو ایک پیالے میں ڈالے، یہ جو دنیا جس کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے، اگر پوری دنیا کو پکڑ کے، پوری دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں، پوری دنیا میں جتنا رزق ہے، جو ہے پورا پکڑ کے اگر تو ایک پیالے میں ڈالے، چند گنجت قسمت یک روزے، روح وہ چیز ہے کہ یہ سارا کا سارا دنیا میں جمع کردہ پورا سب کچھ وہ ایک روز کی غذا ہوگی خالی روح کی۔ کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ اتنی حقیر چیز ایک ہی وقت میں آپ کی روح پورا کھا جائے گی۔ اگر سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ ہم اچھی چیزوں کو چھوڑ کر جو خراب چیزوں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ کوزے چشمے ہریساں پر نشد، تا صدف خانے نشد پر در نشد۔ اب ایک مثال دیتے ہیں کہ یہ جو لالچی لوگوں کا جو کوزے چشم ہے، ان کا جو پیالہ ہے آنکھ کا، وہ کبھی بھرتا نہیں ہے۔ دنیا میں آپ کو جتنا مل جائے اتنا لے لو، جتنی ضرورت ہے اتنی پوری کر لو۔ اگر آپ ضرورت سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ سمجھ کے حاصل کرو کہ یہ تمہارا جو حرص کا طریقہ کار ہے، یہ جو لالچ ہے، یہ کبھی بھرنے والا نہیں ہے۔ تم سمجھیں گے مجھے 1 کروڑ مل جائیں گے تو اس کے بعد میں اطمینان کی زندگی بسر کروں گا، اس کے بعد مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ یہ غلط خیال ہے۔ 1 کروڑ کے بعد 2 کروڑوں میں جانا پڑے گا، 2 سے 3، 3 سے 5، 5 سے 10، 10 سے 200 کروڑ بھی بسنے ہوں گے۔ اس کے بعد اور کی لالچ بڑھتی جائے گی، اور کی لالچ بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ یہ ایک اصول ہے دنیا کا۔ حریص لوگوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، کبھی نہیں بھرتا۔ آپ کے سامنے ہزاروں مثالیں ہیں، کروڑ ہا کی دولت ہے ان کے پاس،
1000 کروڑ 2000 کروڑ کی بات کرتے ہیں، ایسے بڑے بڑے بزنس مین موجود ہیں. دیکھیے وہ بھی کیا کر رہے ہیں دنیا میں، وہ بھی کمائی کی فکر میں ہی ہے، وہ بھی کما رہے ہیں. اور کہاں سے آ سکتا ہے، اور کہاں سے آ سکتا ہے. نئے نئے اسکیمز لاتے ہیں، نئے نئے لالچ کے طریقے لے کے آتے ہیں لوگوں کو کھینچنے کے لیے. ارے بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کے پاس تو اتنی دولت ہے. نہیں، پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، کیا کریں. کوز ہے چشمے ہریساں پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. اب بتاتے ہیں حقیقت کیا ہے. لیکن حقیقت ریالٹی یہ ہے کہ جیسے سی پی ہوتا نا، سی پی میں موتی کیسے بنتا ہے. سی پی کھلتی ہے، اس کا جو طریقہ ہے، سی پی کھلتی ہے، آسمان سے ایک پانی کا بوند سی پی میں گر جاتا ہے، گرتے ہی وہ سی پی بند ہو جاتی ہے. اب وہ جو پانی کا جو بوند رہتا ہے وہ سی پی کے اندر ایک وقت تک رہتا ہے، اس کے بعد پھر وہ موتی بن کے باہر آ جاتا ہے. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر سی پی ایک قطرے کے بعد بند نہ ہوتی تو موتی کبھی نہیں بنتا. نہیں 2 آنے دو، 3 آنے دو، اگر کرتی تو ایک قطرہ بھی موتی نہیں بنتا. تو اس لیے جتنا مل گیا اس پہ خوش ہونے کی عادت ڈالو، یہ حرص کی عادت چھوڑو، یہ زہر ہے. اب یہ آگے گفتگو بھی چلتی رہے گی. میں شعر نمبر 30 پہ آگے اپنی گفتگو، یہ 29واں شعر تھا، اب 30 پہ آتا ہوں. ہر کرا جامع ز عشق چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. اب یہ بات یاد رکھو کہ جس کا جامع یعنی جس کے کپڑے عشق کی وجہ سے پھٹ گئے، عشق کی وجہ سے جس کے کپڑے پھٹ گئے، وہی آدمی حرص اور عیب سے پاک ہوتا ہے. پہلے اپنے کپڑوں کو پھاڑو. یہ جو کپڑے ہیں اپنے عشق کا جو کپڑے ہیں، کپڑے پہنو، اس کے بعد اس کو پھاڑو. مطلب یہ جو دنیا کی جو اہمیت ہے اس کو ختم کرو، عشق کو اپنے اندر پیدا کرو، تاکہ یہ تمہارے جو کپڑے ظاہری جو شان و شوکت ہے یہ پھٹے. اور جب تک یہ پھٹے گی نہیں شان و شوکت کی پوشاک، تب تک حرص اور عیب سے پاک نہیں ہوگا. اب یہاں پر جو شعر میں ایک تلفظ میں تھوڑا سا بعض لوگ فرق بتاتے ہیں. ہر کے راہ جامع ز عشق چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں اس کو، او ز حرص و عیب کلی پاک شد، جو تمام مکمل عیب اور حرص سے، ہر قسم کے عیب اور ہر قسم کے حرص سے وہ پاک ہو جاتا ہے. عشق آنے کے بعد جب اس کا ظاہر چاک ہو جائے، اس کی شان و شوکت ختم ہو جائے. اب کچھ لوگ اس کو الگ پڑھتے ہیں، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. ابھی عیب کلی پاک شد اور ایک ہوتا ہے عیب کلی پاک شد. تو کلی کو پاک کے ساتھ بعض لوگ ملاتے ہیں، بعض لوگ کلی کو عیب کے ساتھ ملاتے ہیں. تھوڑا بہت فرق ہے اس کے معنی میں. اب دوسرے معنی میں یہ ہوگا کہ جس کا جامع عشق کی وجہ سے چاک ہو گیا، پھٹ گیا، وہ حرص اور عیب سے بالکل پاک ہو گیا. ایک تو یہ ہے کہ جو پوری حرص اور ہر قسم کے حرص سے پاک ہو گیا، ایک معنی. ایک یہ کہ حرص اور عیب سے پوری طریقے سے پاک ہو گیا، بالکل یا طور پر پاک ہو گیا. دو مختلف تلفظ کے حساب سے یہ پڑھیے. اب یہ عشق کی اہمیت بتاتے ہوئے آپ آگے عشق سے مخاطب ہوتے ہیں. اے عشق تو کیا چیز ہے. اب آگے انشاءاللہ اشعار میں آپ پڑھیں گے کہ مولانا روم کس طرح سے عشق سے خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ عشق کیا چیز ہے اور کیوں اس میدان میں آنا چاہیے، تاکہ عشق کی جو نزاکتیں ہیں اس کو سمجھ سکیں. کیونکہ یہ سمجھنے آنے والی بات تو نہیں ہے، یہ ایک پریکٹیکل میدان ہے. تو پریکٹیکل میدان میں اترنے سے ہی سمجھ میں آئے گا. تو میدان میں اترو، دیکھو، اس کے بعد خود تم کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہے، اس کے طریقے کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے. پہلے یہ کرو، اس کے بعد پھر جو اس کے نتیجے ہیں جو تمہارے اوپر اخذ ہوں گے، اس کے بعد تم کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ بڑے بڑے لوگ
جو عشق کے میدان میں ایسے ایسے مرحلے طے کیے ہیں تو کیوں کیے ہوں گے؟ ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود جا رہے ہیں عشق کی وجہ سے، ایوب علیہ السلام برس ہا برس تک تکلیف سہ رہے ہیں، کس وجہ سے؟ عشق کی وجہ سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دم عشق ہے، موسیٰ علیہ السلام کو عشق کوہ طور پر لے جا رہا ہے، ابھی آگے آپ اور آئے گا سمجھائیں گے مولانا روم۔ عشق ہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو طور پر لے کے گیا، عشق ہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر لے کے گیا، آگے اور چیزیں سمجھاتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح فہم و فراست عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم الحمد للہ۔